बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल वकाला मकतबा रहमानिया सफ़ा नंबर 202 और मकतबा बुशरा सफ़ा नंबर 282। क़ाला व इज़ा अक़र्रल वकीलु बिलख़ुसूमति अला मुवक्किलिही इंदल क़ादी जाज़ इक़रारुहु अलैहि वला यजूज़ु इंद ग़ैरिल क़ादी। ये मसला लंबा है, तफसीली है। लंबा होना और बात होती है, मुश्किल होना और बात होती है। मुश्किल नहीं है, पेचीदा नहीं है। मुश्किल से मेरी मुराद पेचीदगी, कि जिसको समझने में आदमी फंस जाए, कि समझ ही ना आ रहा हो कि यार ये क्या है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि लंबा है तो पूरा मसला मरबूत है, और सारे मरबूत मसले को इकट्ठे जहन में रख कर चलना, इसके लिए इस्तेहज़ार की ज़रूरत है कि आदमी यकसू होकर इसका मुताला करे, यकसू होकर तकरार करे, दरमियान में दाएँ बाएँ ना जाए, तो मसला आसानी समझ आ जाता है। लेकिन अगर वो ये समझे कि भाई दो सतरें तकरार करके फिर दाएँ बाएँ लग जाऊँ, फिर दाएँ बाएँ लग जाऊँ, तो अगर पिछले के अगले के साथ रब्त ना रहा तो समझने के लिए ये उसको उलझन पेश आएगी। लेकिन मसला ऐसा नहीं है कि जिसके समझाने के लिए कोई यानी नई चीज़ें सामने आ रही हो कि आपको यार ये तो क्या बताई, तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि ये मसला लंबा है, और लंबा होने की वजह से आपके जहन में ये ना आए कि इसका समझना भी मुश्किल होगा। मसला बिल्कुल आसान सा है, मैं आपको थोड़ा खुलासा भी उसका अर्ज़ कर देता हूँ, बिफ़ज़लिल्लाह ताला समझ आया हुआ है कि मैं मुवक्किल हूँ, हुज़ैफ़ा वकील है, तो और काशिफ़ ये हमारा मुद्दा अलैह है। मैंने हुज़ैफ़ा को भेजा कि जाओ काशिफ़ से तुम 10,000 रुपये ले आओ। काशिफ़ ने मेरे 10,000 रुपये देने हैं। हुज़ैफ़ा गया, अब मेरी तरफ से उसके पास वकील, मेरी तरफ से वकील बनकर, लेकिन वकील बिलखुसूमत बनकर, इसने मुकदमा चलाकर उस पर 10,000 साबित करने हैं। यानी वकील बिलकब्ज़ नहीं है, ये वकील बिलखुसूमत का मसला है कि 10,000 काशिफ़ ने मेरे देने हैं, जाओ तुम ले आओ, मुकदमा चला कर ले आओ। ऐसा नहीं कि उसने देने जा बस कब्ज़ा करके आ जाओ। ये जब मुकदमा चलाएगा तो मैं मुद्दाई होऊंगा, ये मेरा वकील है, और वो मुद्दा अलैह होगा। ये वकील बिलखुसूमत है। वकील बिलखुसूमत का मतलब मुकदमा चलाने का वकील उस पर साबित करने की कोशिश करेगा कि तूने अब्दुल कादिर के 10,000 देने हैं, और ये आगे से दलाल देने की कोशिश करेगा कि मैंने नहीं देने। वकील बिलखुसूमत का मतलब ही है, वरना वकील बिलकब्ज़ बना देता मैं कि जाओ ले आओ, वो मानता है। जब ये मुकदमा चलाने के लिए गया, मेरी तरफ से गया था कि साबित करके आने हैं कि उसने 10,000 देने हैं। आगे से काशिफ़ ने दलील दी तो ये वहीं बैठकर इकरार कराए कि अच्छा ठीक है जी उसने नहीं देने या ठीक है जी वो वसूल कर गया है। काशिफ़ ने कहा जी वो तो मैंने दे दिए थे, मैं साबित करता हूँ। उसने कहा अच्छा जी ठीक है, मेहरबानी, दे दिए थे। तो ये इसका इकरार हो जाएगा मेरे ख़िलाफ़। मैंने वकील बिलखुसूमत बनाया था, ये मेरे ख़िलाफ़ इकरार करके आ गया। अब ऐसा इसका ये इकरार ये कबूल भी है कि नहीं है कि ये था तो वकील बिलखुसूमत और आ गया इकरार करके। आया इसकी इस वकालत में इकरार भी शामिल था कि नहीं था? तो इसमें आइम्मा का इख्तलाफ हो गया। वाज़ेह बात है, इख्तलाफ की दो नोयतें होंगी। पहला मेजर मरकज़ी सेंट्रल जो इख्तलाफ है वो ये है, दो किस्म के इख्तलाफ हैं हमारे आइम्मा सलासा। उनके नज़दीक यह इकरार जायज़ होता है, और इमाम शाफ़ई और इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक ये इकरार जायज़ ही नहीं होता। वो हज़रात कहते हैं, इमाम ज़ुफ़र, इमाम शाफ़ी, इसको तो वकील बिलखुसूमत बनाया था, ये आगे से इकरार करके क्यों आया उसके हक़ में? इसका तो वो वकील ही नहीं था। और खुसूमत कहते हैं झगड़े को, झगड़ा का मतलब होता है लड़ना, ये तो मान कर आ गया, सुलह करके आ गया, लिहाजा ही जायज़ नहीं। आइम्मा सलासा कहते हैं कि नहीं, उसका इकरार जायज़। दलाइल आ जाएंगे, मैं मोटा साहब के ज़हन में सवाल की नोयत बिठा रहा हूँ। वो कहते हैं जायज़ है। अब जब उन्होंने ये कह दिया जायज़ है हमारे आइम्मा सलासा ने, फिर उनमें एक और जुज़वी इख्तलाफ पैदा हुआ। मैंने बताया था मसला मुश्किल नहीं है, मसला तवील है, मसला मरबूत है। देखो मैं जुज़वी से जुज़ी निकालता चला आ रहा हूँ। अब ये बातें मुश्किल नहीं है, लेकिन वाज़ेह बातें मरबूत तो हैं, बात के साथ बात, बात से फिर बात। तो आप सबको मुस्ताज़ा रखेंगे तो आपके इंशाअल्लाह बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइम्मा सलासा ने तो ये कहा था कि इसका इकरार मुवक्किल के ख़िलाफ़ गो था, मगर फिर भी जायज़ है। इसमें फिर इनका इख्तलाफ होगी। तारफ़ैन एक तरफ हो गए, अबू यूसुफ़ एक तरफ हो गए। तारफ़ैन ने कहा कि इसके इकरार के जायज़ होने में तफसील है। अगर तो हुज़ैफ़ा ने ये इकरार मेरे ख़िलाफ़ जो किया था वो कादी की मजलिस में किया था तो ये इकरार तो जायज़ है, और अगर कादी की मजलिस में नहीं किया, मसलन इसने जाकर वहाँ इस्मतुल्लाह के पास जाकर इकरार किया, किसी और के पास इकरार कर लिया कि हाँ ठीक है मेरे मुवक्किल ने काशिफ़ से पैसे वसूल कर लिए थे, वो हो गए थे पैसे वसूल,
تو یہ اقرار معتبر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جا کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چاہے مجلس قضا ہو یا غیر مجلس قضا ہو، بہر صورت اس کا اقرار جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے اس پر تو اتفاق تھا کہ اقرار جائز ہے۔ اس جائز میں پھر آگے شک نکلے، اگر قاضی کے مجلس میں کیا تو تینوں کے نزدیک جائز ہے۔ قاضی کی مجلس ہٹ کر کسی اور جگہ اقرار کر آیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کاشف نے مجھے پیسے دے دیے ہیں، کاشف سے پیسے لے لیے تھے میرے موکل نے، تو پھر طرفین کے نزدیک یہ والا اقرار جائز نہیں ہے، اور امام یوسف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ بس یہ اس مسئلے کا پورا خلاصہ ہے، اور جس پر یہ مسئلہ آگے جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اذا اقر الوکیل بالخصومت علی موکلہ، وکیل بالخصومت حذیفہ نے اپنے موکل کے خلاف ترجمہ کرنا ہے، اپنے موکل کے خلاف اقرار کر لیا قاضی کے پاس، تو اس کا اقرار موکل کے خلاف جائز ہوگا، اور غیر قاضی کے پاس جائز نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک۔ یہ مسئلہ استحساناً ہے کہ استحساناً اقرار جائز ہے، لیکن غیر قاضی کے پاس جائز نہیں ہے، الا انہ کا تعلق ہے لا یجوز کے ساتھ، کہ ہم نے یہ کہا کہ طرفین کے نزدیک غیر قاضی، مثلا عصمت اللہ کا نام میں ذہن میں رکھ لیتا ہوں، عصمت اللہ غیر قاضی ہے، کہ وہاں جا کر اس نے اپنے دوست کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر اقرار کر لیا اپنے موکل کے خلاف، تو یہ اقرار جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس اقرار کرنے سے یہ بات نہیں ہوئی کہ مجھے پیسے ادا ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن الا انہ یخرج من الوکالتی، مگر اس اقرار کرنے سے یہ وکیل وکالت سے باہر نکل جائے گا۔ اب یہ وکیل نہیں رہا، وکیل نہ رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بین السور فلا يدفع الیہ المال لزامہ بانتفاء حقہ فی الاخذ، یہ پورا بین السور ہے بنایا کا، اس لیے اب اس کو مال نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر بالفرض کسی طریقے سے مال ثابت ہو بھی گیا اسی پر اور وہ مال دینا بھی ہوا تو اس کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے گمان کے مطابق تو حق میرا بنتا ہی نہیں ہے اسے پیسے لینے کا، کیونکہ اس کے گمان کے مطابق تو میں لے چکا ہوں، تو اب یہ پھر کیوں پیسے لے رہا ہے؟ تو یہ وکیل نہیں رہے گا، وکالت اس کی ختم ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں یجوز اقرارہ علیہ وان اقر فی غیر مجلس القضاء، بالکل آسان ہے کہ اس حذیفہ کا اقرار میرے خلاف جائز ہوگا اگرچہ اس نے مجلس قضاء کے علاوہ کہیں اور بھی جا کر اقرار کر لیا۔ امام ظفر امام شافعی فرماتے ہیں لا یجوز اقرارہ علیہ فی الوجہین، اس کا اقرار موکل کے خلاف دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، چاہے مجلس قضاء ہو یا غیر مجلس قضاء ہو۔ وَهُوَ قول ابی یوسف اولا، اور امام ابو یوسف کا پہلے یہی قول تھا، امام ظفر والا، وہ بھی فرماتے تھے دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے، پہلے وہ فرماتے تھے دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، بعض انہوں نے کہا کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ فقہا کا تدین ہے، ان کو اپنی دیانتداری سے جو پہلو راجع نظر آیا انہوں نے اس کو کہہ دیا، چاہے ان پر یہ تہمت اور ملامت بھی لگی۔ عجیب بات ہے، کل تو کہتا تھا دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، آج بالکل الٹ ہو گیا کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ لیکن ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کو دیانتداری کی بنیاد پر جو حق نظر آتا تھا وہ وہی بولتے تھے۔ وَهُوَ الْقِيَاسُ، اور یہی قیاس ہے جو امام ظفر کا قول ہے، اور وہ قول یہ کہ دونوں صورتوں میں اقرار جائز نہیں ہے، یعنی وکیل موکل کے خلاف اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ دلیل، ان کی دلیل بڑی آسان سی اور سادہ سی ہے، سادہ مطلب سمجھنے میں بڑی سہولت والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ بِالْخُصُومَةِ، وکیل کو تو حکم دیا گیا تھا خصومت کا، اور خصومت کس کو کہتے ہیں؟ وَهِيَ مُنَازَعَةٌ، خصومت تو جھگڑنے کو، انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ خصومت کا مطلب یہ کہ جھگڑا کرنا۔ والاقرار یضادہ، اور اقرار اس کی ضد ہے، کیوں؟ لأنہ مسالمۃ، کیونکہ اقرار تو صلح کو کہتے ہیں، خصومت کہتے ہیں جھگڑنے کو، اقرار کرتے ہیں صلح کرنے کو، صلح اور جھگڑا تو آپس میں بالکل ضد ہیں۔ والامر بالشیء لا يتناول ضد الشیء، کسی چیز کا حکم دینا وہ اس چیز کے ضد کو شامل نہیں ہوتا، یہ مشہور قاعدہ ہے۔ تو اس نے حکم دیا تھا منازعت کا، خصومت کا جو منازعت ہے، اور یہ اس سے جا کر کر رہا ہے اقرار، یعنی صلح کر رہا ہے، تو یہ اس کی ضد پر عمل کر رہا ہے نا، تو چیز اس کی ضد کو شامل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے، کون سی وجہ ہے؟ کہ کوئی چیز اپنی ضد کو شامل نہیں ہوتی۔ لا یملک الصلح والابراء، یہی وکیل یہ صلح اور ابراء کا بھی مالک نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا وکیل بالخصومت کا، اس نے جا کر کاشف سے صلح کر لی۔ صلح کا کیا مطلب ہے؟ لینے گیا تھا 10,000 روپے، اور اس کے پاس موبائل پڑا تھا 6-7 ہزار روپے کا، اس نے کہا یار یہ موبائل اور صلح کر لو بس مجھ سے، یعنی لے دے کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، نہ تم پورے مانگو نہ میں پورے چھڑواتا ہوں۔ صلح اسی کو کہتے ہیں نا، کہ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیز حق ہوتا ہے اس سے کم دے کر آپس میں صلح کر لینا، صلح کی تعریف میں داخل ہوتا ہے کہ اصل قیمت سے کم پر آپس میں معاملہ لین دین کر لینا، اس کو صلح کہتے ہیں۔ صلح کا مالک بھی نہیں ہے،
اس لیے کہ صلح کا مالک اس لیے نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنی ضد کو شامل نہیں ہوتی. جب یہ صلح کر رہا ہے تو صلح کے اندر تو حاشیے میں لکھا ہوا ہے لِأَنَّ الصُّلْحَ حَطُّ الْبَعْضِ وَالْوَكِيلُ مَأْمُورٌ بِاسْتِفَاءِ الْكُلِّ. صلح کی تعریف یہ کہ کچھ کو ساکت کر دینا، اور وکیل یہ اس بات کا تھا کہ یہ کل کو کل وصول کر لے. کل وصول کرنا اور بعد وصول کرنا آپس میں ضد ہے نا، تو لہذا اس کا مالک نہیں ہے. اور ابرا کا بھی مالک نہیں ہے. حاشیہ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِفَاءِ. ابرا تو اسقاط کو کہتے ہیں. ابرا کا مطلب یہ حذیفہ نے جا کر وہاں کاشف کو بری کر دیا، کہنے لگا چلو جو تو نے قرضہ دینا تھا میں تجھے بری کرتا ہوں. یہ اس کا مالک نہیں ہے، کیونکہ ابرا کا مطلب ہے پیسے نہ لینا، اور یہ وکیل تھا پیسے لینے کا، تو پیسے نہ لینا پیسے لینے کی ضد ہے، لہذا اس کا مالک نہیں ہے. تو انہوں نے صلح اور ابرا دو باتیں بتا کر ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ وکیل حذیفہ صلح اور ابرا کا اس لیے مالک نہیں ہے کہ یہ ضد پر عمل کر رہا ہے. لہذا جب وہاں ضد پر عمل نہیں کر سکتا تو اقرار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اقرار بھی ضد ہوتا ہے. اور صلح اور ابرا کس طرح ضد ہیں وہ میں نے ابھی عرض کر دی ہے کہ صلح کا مطلب کچھ مال لینا، جبکہ مکلف تھا کل مال لینے کا. کل اور کچھ آپس میں ضد ہیں. ابرا میں یہ مال معاف کر رہا ہے، جبکہ یہ مکلف تھا مال وصول کرنے کا، تو یہ ضد ہے. وَيَصِحُّ إِذَا اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ. دوسری یہ بھی ایک دلیل دے رہے ہیں وہ، ایک اور دلیل یہ بھی، وہ کہتے ہیں جب وکیل بالخصومت نے کہ صورت میں موکل نے اقرار کا استثناء کر لیا تو اس کا اقرار بھی درست ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ اقرار خصومت کا جزو نہیں ہے، اقرار خصومت کے ساتھ شامل نہیں، اقرار خصومت کا لازم نہیں ہے. یوں کہہ لیں، یعنی توکیل بالخصومت اور اقرار یہ ایسا نہیں ہے کہ اقرار توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے ہو، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ استثناء نہ کر سکتا ہوتا. اس کو یوں سمجھیں، میں نے حذیفہ کو وکیل بنایا، وکیل بناتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا کہ بھئی اقرار کا استثناء کرتا ہوں کہ بھئی تم میرے وکیل بالخصومت ضرور ہو لیکن تم اقرار نہیں کر سکتے، تو یہ میرا استثناء درست ہوگا. میرا یہ استثناء درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقرار ہے یہ اس توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے نہیں تھا، توکیل بالخصومت کے حقوق میں سے نہیں تھا. اگر یہ اقرار توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے ہوتا، اس کے حقوق میں سے ہوتا، تو میں اس کا استثناء نہ کر سکتا. جیسے مثلا میں یہ استثناء نہیں کر سکتا، میں حذیفہ کو کہتا ہوں بھی تجھے توکیل بالخصومت بنایا ہے، یعنی جا میرے پیسے منوا کے آ، اور آگے میں اس کو کہہ دیتا ہوں لیکن میں انکار کا استثناء کرتا ہوں، تو جا کر اس کے آگے انکار نہ کرنا. یہ میں استثناء نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انکار کرنا تو توکیل بالخصومت کا لازم ہے. توکیل بالخصومت کا مطلب یہ کہ اس کے آگے جا کر انکار کرنا، جب تیرے سامنے بات رکھے تو نہ ماننا، تو کہنا نہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. تو انکار تو اس کے لوازم میں سے ہے، اس کی حقوق میں سے ہے، تو اس کا استثناء میرے لیے درست نہیں ہے. جبکہ اقرار کا اگر میں استثناء کر لوں تو اقرار کا استثناء درست ہو جاتا ہے. تو اس کے استثناء کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقرار اس کے توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے نہ ہوا، وہ اس کی الگ چیز ہوا. تو چنانچہ جب وہ درست ہو گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اقرار کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا جب اس نے اس کا استثناء نہ کیا. لہذا اگر وہ اقرار کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے. اس کو حاشی میں دیکھو، یصح اذا استثنى، انہوں نے ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے. جو میں نے تشریح کی لوازم والی وہ اور پہلو تھا، یہ ایک پہلو اور ہے. انہوں نے کہا لو کانت حقیقت الخصومت محجورۃ لما صح الاستثناء الاقراری. اگر خصومت کی حقیقت محجورہ ہوتی، آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں، یعنی خصومت اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، خصومت کا معنی جھگڑا کرنا، اگر یہ حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو رہا ہوتا تو پھر اس کا استثناء بھی درست نہ ہوتا. چونکہ یہاں خصومت اپنے حقیقی معنی جھگڑے میں استعمال ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ پھر اقرار اس کی الگ چیز ہے جس کا استثناء بھی ہو سکتا ہے. وَقَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا يَتَقَيَّدُ بِجَوَابٍ هُوَ خُصُومَةٌ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ. بس وَقَذَا لَوْ، یہ تائید پیش کر رہے ہیں امام ظفر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مسئلے کی کہ وہ اقرار کرنا اس کا جائز نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قضا لو وکلہ، یہی حکم ہوگا، یعنی کیا حکم ہوگا؟ وہ اقرار نہیں کر سکے گا. لو وکلہ بالجواب مطلقاً، اگر موکل نے وکیل کو مطلق جواب کا وکیل بنایا، یعنی میں نے اس کو یوں کہا صراحت کے ساتھ کہ بھئی میری طرف سے تو آگے کاشف کے ساتھ دعویٰ چلاتے ہوئے مطلق جواب کا وکیل ہے. مطلق جواب، تو مطلق جواب تو نعم اور لا دونوں کو شامل ہے. مطلق جواب تو انکار اور اقرار دونوں کو شامل ہے. اس صورت میں تو اس کو اقرار کا حق حاصل ہونا چاہیے نا.
لیکن وہ کہتے ہیں یتقید بجواب هو خصومت، یہ میری یہ توکیل بھی اس جواب کے ساتھ مقید ہوگی جو جواب خصومت کہلائے گا، یعنی انکار کہلائے گا، اس صورت میں بھی انکار نہیں کر سکتا، لجریان العادۃ بذلک، کیونکہ عرف اسی بات پر جاری ہے کہ لفظ خصومت کا جب اس کو وکیل بنایا جاتا ہے، چاہے مطلق جواب کہہ کر بھی وکیل بنایا جائے تو بھی اس سے وہی جواب مراد ہوتا ہے جس میں خصومت ہوتی ہو، اقرار نہ ہوتا ہو۔ اب وہ کہتے ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ، دیکھو جب اس کو مطلق جواب کا وکیل بنایا، مطلق میں تو انکار اقرار دونوں شامل تھا، پھر بھی وہ خصومت والے جواب کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اقرار والے جواب کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جب اس نے مطلق جواب نہیں کہا، صرف وکیل بالخصومت کہا ہے، تو پھر تو بدرجہ اولا انکار والے جواب کا وہ حقدار ہوگا، اقرار والا جواب وہ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کا یہ اقرار کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا يَخْتَارُ فِيهِ الْأَهْدَ فَالْأَهْدَ، اور یہی وجہ ہے کہ توکیل بالخصومت کے اندر موکل عہدہ اور پھر عہدہ آدمی کو اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کو وکیل بالخصومت بناتا ہے تو عہدہ کا معنی ہوشیار، تو زیادہ ہوشیار آدمی کو چنتا ہے۔ زیادہ ہوشیار آدمی کو چننا وکیل بالخصومت بنانے کے لیے خود اس بات کی دلیل ہے کہ وکیل بالخصومت میں خصومت سے مراد انکار ہے، اس لیے کہ اقرار کرنے کے لیے چست اور ہوشیار آدمی کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اقرار ہی کرنا ہے نا، جا کے ماننا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وکیل بالخصومت بناتے ہوئے آدمی عہدہ ہوشیار آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ انکار کروانا آگے نہیں ماننا، تو کوئی ذرا تکڑا آدمی ہو۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ وکیل بالخصومت کے اندر انکار ہی ہوتا ہے، اقرار کا تو وہ وکیل ہی نہیں ہوتا، ورنہ ہوشیار آدمی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو جب اقرار کا وہ وکیل ہی نہیں ہوتا تو اس کا اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ ایک بات کہ اس کو وکالت سونپی نہیں گی تو اس میں اس کو اختیار کیسے ملے گا، سمجھ گئے؟ وجہ الاستثانی، ابھی تک قیاس کا مسئلہ چل رہا تھا۔ قیاس یہ تھا کہ اس کا اقرار جائز نہیں ہونا چاہیے، اور قیاس انہوں نے بتا دیا، چونکہ قیاس کے لحاظ سے یہ خصومت کا وکیل تھا اور خصومت اقرار کو شامل نہیں ہوتی۔ اچھا آگے، خصومت چونکہ اقرار کو شامل نہیں ہوتی اسی لیے اقرار کا استثناء بھی درست ہو جاتا ہے، وہ پچھلی بات کی تھوڑی پھر کہہ رہا ہوں۔ خصومت چونکہ اقرار کو شامل نہیں ہوتی لہذا اقرار کا استثناء درست ہوتا ہے، اگر اقرار کو شامل ہوتی تو پھر اس کا استثناء بھی درست نہ ہوتا، جیسا کہ انکار کا استثناء درست نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے تھے آپ؟ اب دیکھیں، یہ تھا قیاس، اب استحسان ہے۔ استحسان میں سب سے پہلے ہم اتفاقی صورت لیں گے۔ استحسان میں یہ اقرار کرنا جائز ہے، امام صاحب اور امام یوسف، امام محمد سب کے نزدیک جائز ہے۔ آگے ان کا جو اختلاف ہو وہ پھر بعد میں بیان کریں گے، پہلے متفق علیہ چیز بیان کریں گے۔ متفق علیہ چیز ان تینوں کی یہ ہے کہ موکل کے خلاف اقرار بھی جائز ہے، باقی ان کا جو جزوی اختلاف ہے مجلس قضا غیر مجلس قضا اس کو بعد میں لکھیں گے۔ فی الحال یہ قیاس کے مقابلے میں دلیل آ رہی ہے کہ تم کہتے ہو اقرار کرنا جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ دلیل اس کی، دلیل یہ ہے وجہ الاستثانی ان توکیل صحیح قطعا، کہ یہ بات تو ہے نا کہ توکیل تو قطعی طور پر صحیح ہے، قطعا اجماعا من کل وجہ، بالکل ہر لحاظ سے توکیل بالخصومہ صحیح ہے، اس کو تو کوئی قول نہیں ہے کہ توکیل بالخصومہ صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلے انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے تمہید باندھی ہے کہ یہ تو مانتے ہو نا کہ توکیل بالخصومہ صحیح ہے، جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ اچھا، وصحتہ یہ مبتدا ہے، بتناولہ ما یملکہ قطعا یہ اس کی خبر ہے، اور ما یملکہ یہ تناول مصدر کا مفعول بہ ہے۔ صحتہ بتناولہ ما یملکہ قطعا، قطعا یملکو کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ سننا، اور اس توکیل بالخصومت کی صحت وہ اس چیز کو شامل ہونے کے ساتھ ہے کہ بتناولہ، کہ یہ توکیل بالخصومت شامل ہے اس چیز کو جس چیز کو موکل قطعی طور پر مالک ہے۔ دیکھیں توکیل بالخصومت کی صحت اس بات کے ساتھ ہے کیا کہ توکیل بالخصومت شامل ہے ہر اس چیز کو جس کو موکل شامل ہے۔ ویسے سمجھ لو جو بھی توکیل صحیح ہوتی ہے اس میں وہ توکیل ہر اس چیز کو شامل ہوتی ہے جو جس چیز کا موکل مالک ہوتا ہے۔ جتنی بھی توکیلات ہیں کہ کوئی آدمی موکل جب کسی کو وکیل بناتا ہے تو وکیل بھی ان چیزوں کا مالک ہوتا ہے جن چیزوں کا موکل مالک ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ جب موکل مالک ہوتا ہے، مثلا موکل سیب نے بھیجا جاؤ سیب خرید کر لو، موکل کو اختیار ہے اس سیب کے خریدنے میں، چاہے اس ریڈی سے خریدے اس ریڈی سے خریدے، اور اتنے پیسوں میں خریدے اتنے میں خریدے، تو ایسے ہی وکیل کو بھی اختیار ہوتا ہے جو اس کو کہا بس جاؤ سیب اچھا سا کوئی خرید کے لو۔ تو وہ کہتے ہیں اس توکیل بالخصومت کی صحت
یہ اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ توکیل بالخصومت شامل ہے، بتناول ہی توکیل بالخصومت شامل ہے اس چیز کو جس کو موکل شامل ہوتا ہے، اور موکل جن جن چیزوں کو شامل ہوگا ان کو وکیل بھی شامل ہوگا۔ وَذَالِكَ، اور وہ چیز جس کا ذالکہ کو مشار ہونے ہے ما یملکہ الموکل، نیچے لکھا ہے مملوک قطعا، کہ جس کا قطعی طور پر موکل مالک ہے، تو ذالکہ کو مشار ہونے ہے وہ چیز جس کا موکل مالک ہوتا ہے۔ ذالکہ مطلق الجواب، جس چیز کو وہ چیز جس کو موکل شامل ہوتا ہے، وہ چیز جس کا موکل مالک ہوتا ہے وہ مطلق جواب ہے، کوئی ایک متعین جواب تو نہیں ہے۔ جو موکل تھا یہ جب وہاں جائے گا آگے اگر خود دعویٰ کرنے چلا جائے کاشف کے سامنے، تو جو موکل ہے وہ مطلق جواب کا مالک ہے، یا دون احدہما عینا عینا معینا، یا ان میں سے کسی متعین جواب کا مالک ہے۔ خود موکل تو وہاں جا کر انکار بھی کر سکتا ہے، اقرار بھی کر سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں ذالک مطلق الجواب، موکل جن چیزوں کا مالک ہے وہ مطلق جواب ہے، دون احدہما عینا، وہ ان میں سے کسی ایک معین چیز کا مالک نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ موکل صرف انکار کا مالک ہے، اقرار کا مالک ہی نہیں ہے۔ جب موکل انکار اقرار دونوں کا مالک ہے تو پھر وکیل بھی انکار اقرار دونوں کا مالک ہوگا۔ باقی یہ بات کہ خصومت کا معنی تو انکار ہوتا ہے، تو آپ اسے مجازاً اقرار کیسے مراد لے رہے ہیں؟ ہم تو خصومت سے اقرار مراد لے رہے ہیں نا، حالانکہ خصومت تو انکار کو کہتے ہیں، جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ہم خصومت بول کر مطلق جواب مراد لے رہے ہیں۔ ہاں، خصومت بول کر مطلق جواب مراد لے رہے ہیں، اور مطلق جواب انکار اقرار دونوں کو شامل ہے۔ خصومت بول کر مطلق جواب مراد لینا یہ مجاز ہے، یعنی ایک چیز بولنا اور مراد سے دوسری چیز لینا۔ وہ طریق المجاز موجود علی ما نبینہ، اور مجاز کا راستہ بھی ان دونوں میں موجود ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے آ کر بیان بھی کر دیں گے۔ طریق المجاز، مجاز کس چیز کا؟ کہ آپ نے بولا لفظ خصومت اور مراد سے لیا مطلق جواب، اور پھر مطلق جواب میں انکار اقرار جب دونوں شامل تھے تو جس طرح وہ انکار کر سکتا تھا اسی طرح وہ اقرار بھی کر سکتا تھا۔ حاشیے میں لکھے، حاشیہ نمبر 7 میں، وطریق المجازی موجود، کون سا طریق مجاز؟ بین الخصومت و مطلق الجوابی، کیونکہ خصومت جواب کا سبب ہے، خصومت جواب کا سبب ہے۔ جب جا کر حذیفہ کاشف کے ساتھ خصومت کرے گا، مقدمہ چلائے گا، تو یہ اس کا مقدمہ چلانا سبب بنے گا اس بات کا کہ اس کو آگے کاشف کے سامنے جواب بھی دینے پڑیں گے، ایسے ہوگا نا۔ مقدمہ چلایا ہے تو جواب بھی دینا پڑے گا، تو مقدمہ سبب ہے جواب کا، تو ہم نے یہاں بولا یہاں خصومت مقدمہ ہے اور مراد لیا ہے مطلق جواب، سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ مجاز ہے۔ تو بلہذا طریق المجازی موجود، مجاز کا طریقہ موجود ہے کہ ہم نے بنایا وکیل بالخصومت تھا، لیکن ہم نے خصومت سے مراد انکار نہیں لیا، ہم نے خصومت سے مراد مطلق جواب لیا ہے، اور مطلق جواب مراد لیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم اس کو آگے بیان بھی کر دیں گے۔ آگے کہاں بیان کر دیں گے؟ آگے اس جگہ ان التوکیل یتناول جوابا یسمى خصومتا، یہ وہاں بیان ہوگا۔ اچھا آگے، فیصرف الیہ تحریا للصحۃ قطعا، جب خصومت بول کر مطلق مراد لیا جا سکتا ہے، فیصرف الیہ، تو اس توکیل بالخصومت کو پھیر دیا جائے گا خصومت سے مطلق جواب کی طرف، یعنی حقیقت سے مجاز کی طرف، تحریا للصحۃ قطعا، اس قطعی صحت کو تلاش کرنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو توکیل تھی یہ صحیح ہے، یہ توکیل صحیح ہی رہے، اس کی تحریک کرنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم اس توکیل بالخصومت کو مطلق جواب کی طرف پھیر دیں گے، تو اس مطلق جواب کی طرف پھیرنا ہمارا درست بھی ہے، اور ہم اس لیے پھیر رہے ہوں گے تاکہ یہ جو ایک عاقل بالغ آدمی کا کلام تھا، اس نے اگلے کو موکل بنایا تھا، موکل نے وکیل بالخصومت بنایا تھا، یہ اس کی توکیل بالخصومت ہر لحاظ سے صحیح قرار پا جائے، تو ہم اس کو پھر اس مطلق جواب کی طرف پھیر دیں گے۔ وَلَوْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ، یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جس نظیر میں جو مسئلہ پیش کیا تھا کہ وَيَصِحُّ إِذَا اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام ظفر نے کہا تھا کہ دیکھو جب اقرار کا استثناء کر لیتا ہے تو ایک استثناء کرنا درست ہوتا ہے، جب استثناء کرنا درست ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ اقرار یہ توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے نہیں ہے، اس کے حقوق میں سے نہیں ہے، یہ ایک الگ سے چیز ہے، جب الگ سے چیز ہے تو یہ توکیل بالخصومت اس کو شامل نہیں ہوگی، جب اس کو شامل نہیں ہوگی تو پھر اقرار کر کیسے سکتا ہے، یہ بات انہوں نے کہی تھی، تو یہ بات ان کی مضبوط تھی واقعی،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارا اتفاقی ہی نہیں ہے، ہم یہ مسئلہ ہی نہیں مانتے۔ آپ کے نزدیک یہ استثناء اگر اقرار کا کر لیا جائے توکیل بالخصومت میں تو یصح ہوئے، ہمارے نزدیک لا یصح ہوئے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ولو استثناء الموکل الاقرار فعن ابی یوسف انہ لا یصح۔ امام ابو یوسف کی جہاں تک بات ہے وہ تو کہتے ہیں درستی نہیں ہے استثناء، لأن الموکل لا یملک الاستثناء، کیونکہ موکل استثناء کا مالک نہیں ہوتا۔ موکل جب استثناء کا مالک نہیں ہوتا تو وکیل، بس اتنی بات کر لیں، ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ موکل استثناء کا مالک نہیں ہے، تو موکل استثناء کا مالک نہیں ہے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فی الحال ہم اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ آپ نے پیش کیا وہ ہمارے ہاں متفق علیہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ استثناء درست ہے، موکل اس استثناء کا مالک ہے، امام یوسف فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ موکل اس استثناء کا مالک نہیں ہے، یہ لہذا یہ استثناء درست ہی نہیں ہے، تو نظیری پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں باقی رہ گیا امام محمد کا مسئلہ، ان محمد رحمہ اللہ انہ یصح، امام محمد فرماتے ہیں کہ درست ہے، لیکن ان کے درست قرار دینے کی وجہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا استثناء کرنا اس لیے درست ہے کہ یہ اقرار توکیل بالخصومت کے حقوق میں سے نہیں ہے، توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے نہیں ہے، الگ سے ایک چیز ہے، اس وجہ سے اس کا استثناء درست ہے۔ امام محمد کی ہاں درست ہے، لیکن وجہ سنو ان کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ لِلتَّنْصِيصِ زِيَادَةَ دَلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ، ملک ہی کی ضمیر جائے گی موکل کی طرف، ایاہو کی ضمیر جائے گی انکار کی طرف۔ امام محمد فرماتے ہیں اس لیے درست ہے، پہلے زبانی سمجھ لو، جب اس نے اقرار کا استثناء کر لیا تو اس نے بڑی کھل کر یہ بات واضح کر دی اپنے وکیل کے اوپر کہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میرا جو آگے مد مقابل ہے وہ باطل پر ہے اور میں حق پر ہوں اور میں واقعی اس چیز کا مالک ہوں۔ جب موکل نے وکیل کو مطلق وکیل بالخصومت بنایا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو تو مطلق جواب دینا جس میں انکار اقرار دونوں کر سکتا تھا، موکل نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھی تو اقرار نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کاشف سچا ہو اور ہمیں اقرار کرنا پڑ گیا تو ہم کر لیں گے جب اس نے مطلق بنایا تھا۔ لیکن جب موکل نے یہ کہہ دیا کہ بھائی استثناء کرتا ہوں اقرار کا اور یہ استثناء درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب موکل کو پورا یقین ہے کہ میرا جو آگے مدعا علیہ ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، مجھے پوری طرح اس کا یقین ہے کہ میں موکل اس انکار کا مالک ہوں، مجھے انکار کا حق حاصل ہے، میں اقرار کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو موکل کا اقرار کا استثناء کر لینا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اقرار توکیل بالخصومت کے لوازم میں سے نہیں ہے، اس کے حقوق میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ موکل کو قطعی یقین تھا، پوری دلالت تھی، پوری وضاحت تھی کہ میں انکار کا ہی مالک ہوں۔ جب اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ میں انکار کا ہی مالک ہوں تو اس نے بڑے دھڑلے سے اپنے وکیل کو کہا جا اقرار کا استثناء کرتا ہوں، صرف انکار کرنا، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو اس وجہ سے تھا۔ اب دیکھیں عبارت ان کی، امام محمد سے روایت ہے انہ یصح، یہ درست ہے اقرار کا استثناء کرنا، لیکن کیوں؟ لأن للتنصیص زیادۃ دلالۃ علی ملک الموکل الانکار، کیونکہ صراحت کر دینے کی وجہ سے موکل نے جب استثناء کی صراحت کر دی تو صراحت کر دینے کی وجہ سے زیادہ دلالت ہوگی اس بات کے اوپر کہ واقعی موکل اس انکار کا ہی مالک ہے، اس لیے تو اقرار کا اس کو آگے استثناء کر کے دے رہا ہے۔ وعند الاطلاق یحمل علی الاولی، اور مطلق ہونے کے وقت بہتر کے اوپر محمول کیا جائے گا، عند الاطلاق یحمل علی المولی یحمل علی الاولی، یعنی جب توکیل بالخصومت مطلق تھی اس میں اقرار کا استثناء نہیں کیا گیا تھا، مطلق کہا تھا کہ یہ تو وکیل بالخصومت ہے، تو اب اس کے آگے دو صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ہم نے اولا پر محمول کیا۔ حاشیہ دیکھو، حاشیہ نمبر 11، علی الاولی ما هو الاولی بالمسلم وهو مطلق الجواب، جب اس نے پہلے وکیل بالخصومت بنایا تو ہم مطلق وهو مطلق الجواب، اور وہ مطلق جواب ہے، فإنه حلال في عموم الأحوال والخصومة منازعة وهي حرام والتوكيل بالحرام حرام فحملناه على المجاز بظاهر حاله، ہم نے کہا یہ تھا توکیل بالخصومت، لیکن ہم نے اس کو محمول کر دیا توکیل بالخصومت کو بہتر کے اوپر۔ مسلمان کے لیے دیکھو خصومت کا ظاہری اور حقیقی معنی تو ہے کہ تو نے جھگڑا ہی کرنا ہے، انکار ہی کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک مجازی معنی موجود ہے اور وہ ہے مطلق جواب، کہ ہم کہیں تو وکیل بالخصومت لیکن مراد نے وکیل بمطلق الجواب، کہ مطلق جواب کا بنا دیں جس میں انکار اقرار دونوں کی گنجائش ہو۔ تو مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے
کہ آپ ایسی چیز پر محمول کریں جو شرعاً بھی درست ہو، اور وہ شرعاً درست مطلق جواب ہے، اس لیے کہ اس میں اقرار کی بھی گنجائش ہے کہ بالفرض اگر دلائل سے اگلے مدعا علیہ کے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے دے چکا ہے تو ہمیں اقرار کر لینا چاہیے۔ تو یہ اقرار کر لینا یہ مطلق جواب کا نتیجہ ہے کہ مطلق جواب کے نتیجے میں انکار اقرار دونوں حاصل ہوتے ہیں، اور یہ مطلق جواب مسلمان کی حالت کے زیادہ مناسب ہے، خصومت مسلمان کی حالت کے مناسب نہیں ہے کہ وہ جھگڑا ہی کرتا جائے اور مانے ہی نہ۔ چنانچہ جب ہم نے بولا وکیل بالخصومت، یہ تھا مطلق، لیکن ہم نے اس کو محمول کیا اس پر جو مسلمان کی شان کے زیادہ مناسب تھا، اور وہ تھا مطلق جواب، وہ تھا جواب مطلق، تو ہم نے خصومت بول کر مطلق جواب مراد لیا ہے، اور یہی مناسب ہے۔ وعنہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ سے یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، ان المحمد رحمہ اللہ فصل بین طالب والمطلوب، امام محمد نے فرق کیا ہے طالب اور مطلوب کے درمیان، طالب سے مراد مدعی ہے اور مطلوب سے مراد مدعا علیہ ہے۔ وہ انہوں نے یہ فرق کیا کیا ہے، انہوں نے کہا اگر طالب کا وکیل ہو اور مطلوب کا وکیل ہو، ان دونوں صورتوں میں ابھی تو ہم کہہ چکے ہیں کہ جو میں طالب ہوں، میں مدعی ہوں، امام محمد کا مذہب پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ امام محمد کے نزدیک جو مدعی کا وکیل ہے وہ انکار کی طرح اقرار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ مطلق جواب میں دونوں باتیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے اس میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے وکیل کا مدعی، ایک ہے مدعی کا وکیل، اور ایک ہے مدعا علیہ کا وکیل۔ کیا مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا وکیل آگے اقرار کر سکتا ہے یا صرف مدعی کا وکیل اقرار کر سکتا ہے؟ اس میں فرق کیا، ان المحمد فصل، یعنی فرق کیا بین طالب والمطلوب، اوپر لکھا ہو بین وکیل طالب و وکیل المطلوب، اور طالب سے مراد مدعی ہے، انہوں نے مدعی کے وکیل اور مدعا علیہ کے وکیل کے درمیان فرق کیا ہے۔ ولم یصحح، اور یصحح ہو کی جائے گی استثناء کی طرف، اور انہوں نے استثناء کو درست قرار نہیں دیا فی الثانی، اور ثانی کون ہے؟ مطلوب، مدعا علیہ، مدعا علیہ کی صورت میں انہوں نے استثناء کو درست قرار نہیں دیا۔ پہلے تو امام محمد نے کہا تھا کہ استثناء کرنا درست ہے، اقرار کا استثناء کر سکتا ہے، ان کا پہلے مطلب یہ تھا کہ اقرار کر بھی سکتا ہے، یعنی وکیل بالخصومت جو اقرار بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے یہ بیان کیا کہ وکیل بالخصومت کے اندر موکل وہ اقرار کا استثناء بھی کر سکتا ہے، یہ امام محمد کا مسئلہ گزرا، لیکن انہوں نے اس میں تفصیل بیان کی کہ کیا مدعی اور مدعا علیہ دونوں میں سے ہر ایک کا وکیل، ہر ایک کی صورت میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی طرف سے وکیل بالخصومت بناتے ہوئے کیا ہر موکل اقرار کا استثناء کر سکتا ہے، یا ان دونوں مدعی اور مدعا علیہ میں سے کوئی ایک کا استثناء کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا لم یصحح، امام محمد نے صحیح قرار نہیں دیا استثناء کو فی الثانی، دوسری صورت میں، مطلوب کی صورت میں، یعنی مدعا علیہ کی صورت میں اقرار کا استثناء نہیں ہو سکتا۔ کیا صورت بنے گی؟ کاشف نے اپنا وکیل بنایا، وکیل بالخصومت میرے سامنے پیش کرنے کے لیے، اب اس کا وکیل آ کر میرے سامنے یہ بات کرے گا کہ جی ہم نے جو آپ کے پیسے دینے تھے وہ پیسے ہم آپ کو ادا کر چکے ہیں، وہ یہی کرنا نا وکیل بالخصومت کے مطلب ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پر وہ استثناء کر دے بے تو اقرار کا استثناء ہے، اقرار نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں دی، کیوں؟ لکون المطلوب لکون الثانی مجبورا علیہ، علیہ کی ضمیر لکھیے بنا میں ترک الانکار، کیونکہ اس مدعا علیہ کو ترک انکار پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ترک انکار کا مطلب اقرار، مدعا علیہ کو اقرار پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِي، بس پہلے یہاں تک۔ اس میں استثناء کا اقرار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے اقرار کے اوپر۔ وہ کیسے؟ میں تو سب سے پہلے بینہ لے کر آؤں گا، میں بینہ سے اس پر ثابت کروں گا، چونکہ میں مدعی ہوں، جب میں مدعی ہوں گا تو میں بینہ ساتھ لاؤں گا، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ جب میں مدعی ہوں مجھ سے بینہ مانگی جائے گی، میں بینہ لے کر آؤں گا اور اس کو مجبور کروں گا کہ تو اقرار کر، تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر میں بینہ نہ پیش کر سکا تو میں اسے قسم کھلاؤں گا، تو میں پہلے بینہ عرض کر رہا تھا، تو میں پہلے بینہ پیش کروں گا، بینہ پیش کر کے میں اس کو مجبور کروں گا اقرار کر، تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر میں بینہ سے نہ اس کو اقرار پہ مجبور کر سکا تو پھر میں اس کو کہوں گا تو قسم کھا، ایسے ہوگا نا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو قسم کھلا کر میں اس کو اقرار پر مجبور کروں گا، تو اس کو تو اقرار پر مجبور کیا جاتا ہے، تو اقرار کرنا تو اس کے لیے گویا کہ لازمی ہوتا ہے۔ تو جب اقرار کی صورت یہ ہے تو یہاں استثناء نہیں ہو سکتا اقرار کا، کاشف اپنا وکیل بالخصومت بناتے ہوئے اقرار کا استثناء نہیں کر سکتا۔ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ، اور طالب کو اس میں اختیار ہوتا ہے، طالب اس میں مختار ہوتا ہے۔ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيهِ، طالب اس میں مختار ہوتا ہے، فِيهِ کی ضمیر جائے گی فی اصل الخصومہ، اور جو طالب ہوتا ہے وہ تو اصل خصومت میں مختار ہوتا ہے،
یعنی میں خود جھگڑا کرنے میں مختار ہوں، میں چاہوں تو جھگڑا کروں اور چاہے تو جھگڑا نہ کروں، اور میں جھگڑا کر لوں اس کے بعد چونکہ جھگڑا ہی میں نے کیا ہے، مقدمہ ہی میں نے چلا ہے، مدعی میں بنا ہوں، میں چاہے انکار کروں چاہے میں اقرار کروں، تو میرا دائرہ چونکہ وسیع ہے لہذا میں تو ان میں سے کسی ایک صورت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ فَلَهُ تَرْكُ احدی وجہیہما، میں ان دونوں صورتوں انکار اور اقرار میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اقرار کا استثناء ہے، لیکن مدعا علیہ مجبور ہوتا ہے اقرار کے اوپر، اس کے سامنے دونوں صورتیں نہیں ہوتی، لہذا وہ استثناء نہیں کر سکتا اقرار کا۔ فبعد ذالک، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں، کس کے بعد؟ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ توکیل بالخصومت وہ مطلق جواب کی طرف پھر جائے گی، لفظ خصومت بولیں گے لیکن مراد مطلق جواب ہوگا جس میں انکار اقرار دونوں ہوگا۔ یہاں سے اس اختلاف کی طرف اب جا رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد نے غیر مجلس قضاء میں معتبر نہیں ہوگا، اور امام یوسف نے فرمایا تھا غیر مجلس قضاء میں بھی اس کا اقرار معتبر ہوگا۔ اب یہاں سے ان کا بھی اختلاف بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ خصومت سے مراد مطلق جواب ہوگا، مطلق جواب میں اقرار بھی شامل ہوتا ہے، لہذا اس کا اقرار بھی جائز ہوگا۔ اب اقرار جائز ہونے کے بعد آگے امام ابو یوسف اور طرفین میں اختلاف ہو گیا تھا، اب یہاں سے ان کے اختلاف کی طرف چل رہے ہیں کہ ان کا جو اختلاف ہے ان کے دلائل کیا ہیں۔ اب دیکھیں، اب اس کے بعد فبعد ذالک، یہ بات ہم نے مان لی کہ توکیل بالخصومت سے مراد مطلق جواب ہوگا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں، امام ابو یوسف کہتے ہیں ان الوکیل قائم مقام الموکل، کہ وکیل موکل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پہلے امام ابو یوسف کا مذہب ذہن میں لو، امام ابو یوسف نے فرمایا تھا غیر مجلس قضاء میں بھی اگر موکل کے خلاف اقرار کرے گا تو قابل قبول ہوگا۔ مثلا قاضی کی بجائے وہاں جا کر عصمت اللہ کے پاس جا کر وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے موکل کے خلاف اقرار کرتا ہوں، امام ابو یوسف نے کہا تھا یہ معتبر ہوگا، گویا کہ موکل سے پیسے ساقط ہو جائیں گے۔ وہ کیوں؟ ان کی دلیل بھی بڑی آسان ہے، وہ فرماتے ہیں ان الوکیل قائم مقام الموکل، وکیل موکل کے قائم مقام ہوتا ہے، وَإِقْرَارُ الْمُوَكِّلِ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ، اور موکل کا اقرار کرنا تو مجلس قضاء کے ساتھ خاص نہیں ہوتا نا، فَقَضَا اقرار نائبہ، اسی طرح اس کے نائب کا اقرار بھی وہ مجلس قضاء کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ میں موکل غیر مجلس قضاء میں بھی اقرار کروں تو میرا اقرار معتبر ہوگا، تو میرے وکیل کا بھی معتبر ہوگا۔ وَهُمَا يَقُولَانِ، یہ امام ابو یوسف کی دلیل ہوگی، اور اب طرفین کی دلیل۔ طرفین کا مطلب یہ تھا کہ غیر مجلس قضاء میں اگر اقرار کرے گا تو وہ اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں ان التوکیل یتناول جوابا یسمى خصومتا حقیقتا او مجازا، وہ فرماتے ہیں توکیل بالخصومت وہ جواب کو شامل ہوتا ہے، یعنی جب میں نے اسے کہا نا کہ تو توکیل بالخصومت ہے تو آگے جواب بھی دے گا، اور ایسا جواب جس کو خصومت کہا جائے، چونکہ توکیل بالخصومت ہے تو یہ ایسے جواب کو شامل ہوگا جو جواب خصومت ہو، چاہے وہ خصومت حقیقتاً ہو یا مجازاً ہو۔ اگر وہ انکار کر دے گا تو یہ حقیقتاً خصومت ہے، خصومت کا معنی ہے جھگڑنا ہے، یا وہ اقرار کر لے گا تو یہ بھی مجازاً خصومت ہی ہے، اس لیے کہ خصومت کا ہم نے مطلب لیا تھا مطلق الجواب مجازاً، اور مطلق الجواب میں اقرار بھی شامل تھا۔ آگے ہمارا لکھا ہوا ہے او الاقرار، رحمانیہ کے مکتوب میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والاقرار فی مجلس القضاء خصومت مجازاً، اور مجلس قضاء میں اقرار کرنا یہ مجازاً خصومت ہوتا ہے۔ جو میرا وکیل ہے یہ خصومت کا جواب کا حامل ہے، ایسی خصومت جو انکار بھی بن سکتی ہے اور اقرار بھی بن سکتی ہے۔ مجلس قضاء میں جب اقرار کر رہا ہوگا قاضی کے سامنے تو اس کو ہم مجازاً خصومت کہہ دیں گے کہ یہ اب بھی خصومت ہی کر رہا ہے، یعنی جب مجلس قضاء میں یہ اقرار کرے گا تو مجازاً اب بھی خصومت کر رہا ہے، لیکن جب یہ غیر مجلس قضاء میں اقرار کرے گا تو اس کو ہم خصومت نہیں مانیں گے، تو جب خصومت نہیں مانیں گے تو اس کا اقرار بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اب اسی کو ہم ثابت کریں گے، مجلس قضاء میں اقرار کرنا یہ مجازاً خصومت ہے۔ یہ کیسے مجازاً خصومت بن گیا؟ حالانکہ خصومت تو انکار کو کہتے ہیں اور یہ اقرار کر رہا ہے۔ اس کی دو وجہ بتائیں، اما لأنه خرج فی مقابلۃ الخصومت، یا تو اس وجہ سے لأنه کا مرجع اقرار، کیونکہ اقرار خصومت کے مقابلے میں صادر ہوا ہے، اقرار خصومت کے مقابلے میں آیا ہے۔ دیکھو اقرار خصومت کے مقابلے میں آیا ہے تو ایک چیز بول کر اس کا مقابل مراد لیا ہے تو یہ مجاز کہلاتا ہے۔ حاشیہ دیکھو، لأنه خرج فی مقابلۃ الخصومت ای فی جواب الخصومت واطلاق اسم احد المتقابلین علی الآخر جائز، دو متقابل چیزوں میں سے ایک کا دوسرے پر اطلاق کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ دیکھو خصومت ہوتے انکار اور اس کے مقابلے میں بولا ہے اس نے اقرار، یہ اس کے مقابلے میں آئے نا، تو ایک چیز کے اوپر اس کے مقابل کا نام بول دینا جائز ہے، تو اقرار کے اوپر خصومت بول دینا جائز ہوگا، تو ایک چیز پر اس کے مد مقابل کا نام بولنا جائز ہے۔ اس پر قرآن کی آیت ہے جو نیچے حاشیے میں ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ،
تمہارے اوپر جس شخص نے جتنی زیادتی کی ہے، مثلا اس نے مجھے زخم پہنچایا ہے، میں بھی اس پر اتنی زیادتی کر سکتا ہوں، حالانکہ اس نے جو مجھے پہنچائی ہے وہ تو زیادتی ہے، جو میں اس کے اوپر زخم لگا رہا ہوں یہ تو زیادتی نہیں ہے، یہ تو اس کی جزا ہے۔ تو جزا کے اوپر بھی فاعتدوا کا لفظ بول دیا گیا، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس نے تو میرے اوپر واقعی اعتداء کیا تھا، زیادتی کی تھی، لیکن اس کے جزا کے طور پر جب میں اتنا زخم لگا رہا ہوں میں تو اعتداء زیادتی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اس کے مقابل میں زخم لگ رہا ہے تو میرے زخم کو جس پر جزا کا لفظ بولنا چاہیے تھا اس پر اعتداء کا لفظ بول دیا گیا، یعنی مقابل کا لفظ اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو وکیل تھا یہ خصومت کا وکیل تھا، خصومت کا مطلب تھا انکار، لیکن اسے وہاں جا کر کر دیا اقرار، تو یہ مقابل ہو گئے، تو بعض دفعہ اس انکار پر بھی، اس اقرار پر بھی وہی انکار یعنی خصومت والا لفظ بولا جا سکتا ہے، تو اگرچہ اس نے اقرار کیا ہے مجلس قضا میں لیکن مجازاً اس کو بھی خصومت کہا جائے گا، تو ہم کہیں گے اس نے خصومت کی ہے۔ او لأنہ سبب لہ، یا یہ وجہ ہے، لأنہ کی ضمیر کا مرجع جائے گا لأنہ خصومت، خصومت سبب ہے اس اقرار کا، خصومت اقرار کا سبب ہے، اور خصومت اگر اقرار کا سبب ہے تو خصومت بول کر اقرار مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ بھی تو جائز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لأن ظاہر اتیانہ بالمستحق عند طالب المستحق وهو الجواب فی مجلس القضاء فیختص بہ، لأن ظاہر اتیانہ کی ضمیر جائے گی خصم کی طرف، کیونکہ بظاہر یہ ہے کہ خصم یا خصم حذیفہ ہے مدعی کاشف کا، کیونکہ بظاہر یہ کہ خصم یعنی حذیفہ خصم ہے کاشف کا، بظاہر یہ کہ حذیفہ وہ جواب لے کر آئے گا جو جواب مستحق ہے، عند طالب المستحق، مستحق کے مطالبہ کے وقت، مستحق یہاں کاشف ہے، کاشف استحقاق رکھ رہا ہے، مستحق کے مطالبے پر یہ ایسا جواب لے کر آئے گا جو جواب مستحق بنتا ہوگا، اور وہ جو جواب ہے مستحق جواب تو مجلس قضا میں ہوتا ہے، کیونکہ اس پر جس جواب کا استحقاق ہے وہ تو قاضی کی مجلس میں، غیر قاضی کی مجلس میں تو نہیں ہوگا جواب دینا، اس پر استحقاق مجلس قضا میں وہ جواب دے گا، فیختص بہ، لہذا یہ جواب بھی اسی مجلس قضا کے ساتھ مختص ہوگا، غیر مجلس قضا میں اس کا جواب شمار نہیں ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی او لأنہ سبب لہ، میں اس کو تھوڑا پیچھے سے پھر دہراتا ہوں پچھلی تقریر کو منضبط کرنے کے لیے، کہ جو خصومت ہے یہ سبب ہے اقرار کا، خصومت اقرار کا کیسے سبب ہے؟ لأن ظاہر اتیانہ بالمستحق عند طلب المستحق، یہ اس لأنہ سبب لہ کی علت ہے، یعنی وہ خصومت اقرار کا کیسے سبب ہے؟ اس لیے کہ بظاہر یہ ہے کہ خصم مدعی کے مطالبہ جواب کے وقت وہ جواب لائے گا جو جواب اس وقت مستحق ہوگا۔ حذیفہ جب حذیفہ سے مطالبہ جواب کرے گا خصومت کے وقت، یہ ہے طلب المستحق، کاشف کے مطالبہ جواب کے وقت، اتیانہ بالمستحق، حذیفہ وہ چیز لائے گا یعنی وہ جواب لائے گا جو جواب مستحق ہوگا اس وقت کا۔ کاشف کے مطالبہ جواب کے وقت اس کا پیش کیا جانے والا جواب مستحق ہوگا، اس کا جو جواب مستحق ہوگا اس وقت کے لحاظ سے وہ نعم اور لا دونوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو جس طرح لا کے ذریعے سے جواب ہو سکتا ہے اسی طرح نعم کے ذریعے سے بھی جواب ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح جواب انکار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اسی طرح جواب اقرار کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس کا جواب اقرار کے ذریعے سے ہوگا تو اس اقرار کا سبب کیا بنا ہے، اس نے کیوں اقرار کیا ہے؟ کیونکہ پہلے خصومت ہوئی تھی، خصومت کی وجہ سے پھر اس کو اقرار کی نوبت آ گئی، تو یہ بات ثابت ہوگی لأنہ سبب لہ، کہ یہ خصومت ہی اقرار کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ خصومت کے نتیجے میں مدعی مطالبہ جواب کرے گا، مطالبہ جواب کے وقت یہ جواب دے گا، اور جواب اقرار کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اقرار تک پہنچا دیا اس خصومت نے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خصومت اقرار کا سبب ہے۔ اسی موقع پر فتح القدیر اور بنائے میں لکھا ہے طالب المستحق کے بعد فتکون الخصومت سببا لہ، اور لہو کا مرجع یہاں بنائے کی عبارت میں وہ ہوگا اقرار، کہ خصومت اس اقرار کا سبب ہوگی، حیث افضا الیہ ظاہراً، کیونکہ اسی خصومت نے ہی بظاہر اسی اقرار تک پہنچایا کہ خصومت کے نتیجے میں اس کو اقرار کرنا پڑا۔ لیکن جو خصومت ہم بول رہے ہیں اور مستحق اور مستحق بول رہے ہیں، مدعی بول رہے ہیں، واضح بات ہے خصومت کے نتیجے میں مدعی کے مطالبے کی طرف سے جو جواب دینا پڑے گا وہ جواب مجلس قضا میں ہوگا نا، کیونکہ غیر مجلس قضا میں نہ خصومت ہوتی ہے
نہ کوئی مدعی شرعن مدعی کہلانے کا حق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے، نہ اگلے پر جواب دینا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ وَهُوَ الْجَوَابُ فِي مجلس القضاء، ہوا کا مرجع ہے مستحق، اس کا جو جواب مستحق ہوگا وہ مجلس قضاء کے اندر والا جواب ہوگا، فَيَخْتَصُّ بِهِ، لہذا یہ جواب بھی مجلس قضاء کے ساتھ مختص ہوگا۔ اور مجلس قضاء کے اندر جو جواب یہ ہو جائے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ خصومت کو مجازن ہم نے اقرار کا درجہ دے دیا، یعنی جو خصومت ہے وہ مجازن اقرار ہے۔ کیا کہا؟ الاقرار، ٹھیک ہے، او الاقرار فی مجلس القضاء خصومت مجازن، ٹھیک ہے، اقرار مجازن خصومت ہوتا ہے۔ اچھا آگے، لیکن اذا اقیمت البینۃ سے اشکال کا جواب ہے، سادہ سا اشکال ہے، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، جب غیر مجلس قضاء میں اقرار جواب نہیں کہلاتا، ہم نے اب تک یہ ثابت کیا کہ مجلس قضاء میں جو اقرار کیا جائے گا وہ جواب ہوگا، جو غیر مجلس قضاء میں ہوگا وہ جواب نہیں ہوگا۔ جب غیر مجلس قضاء میں بولا جانے والا اس کا اقرار جواب نہیں ہے تو واجب یہ ہے کہ یہ پھر جواب بھی معتبر نہ ہو۔ جب اس کا جواب معتبر نہ ہو تو پھر آپ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ اقرار کرنے کی اسے وکالت سے باہر نکل جائے گا؟ اس کا جب کلام ہی غیر معتبر ہے، اس کے کلام کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے پھر اس کلام کی بنیاد پر اس کو وکالت سے بھی باہر نہ نکالو، تو ہم کہتے ہیں اسے وکالت سے باہر نکل جائے گا۔ لیکن اذا اقیمت البینۃ علی اقرارہ فی غیر مجلس القضاء، لیکن جب غیر مجلس قضاء میں اس وکیل کے اقرار پر بینہ پیش کر دی گئی، یخرج من الوکالۃ، پھر یہ وکالت سے تو باہر نکل جائے گا۔ کیوں باہر نکل جائے گا؟ اس کے آگے آ بھی رہا ہے، حتی لا یؤمر بدفع المال الیہ، یہ اس کی دلیل نہیں ہے، یخرج من الوکالہ کی دلیل ہے لأنہ صار مناقضا۔ وکالہ سے کیوں نکل جائے گا؟ لأنہ صار مناقضا فی کلامہ، کیونکہ یہ اپنے کلام کے اندر مناقض ہو گیا ہے۔ کیسے مناقض ہو گیا ہے؟ حاشیہ دیکھو، یخرج من الوکالہ لأنہ لا يمکن ان یبقى وکیلا بمطلق الجواب، اب یہ مطلق جواب کا وکیل باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ انکار کا مالک نہیں ہے، کیونکہ یہ مناقض ہو گیا اپنے کلام میں۔ اگر یہ وکیل باقی رہے مطلق جواب کا تو پھر اگر یہ وکیل باقی رہے تو جواب مقید کا وکیل ہوگا، اور وہ اقرار ہے، حالانکہ اس کو تو مطلق جواب کا وکیل بنایا تھا۔ دیکھو اس کو مطلق جواب کا وکیل بنایا تھا، اب اس صورت میں اگر ہم اس کو باقی رکھتے ہیں تو یہ صرف اقرار کا وکیل ہوگا، کیونکہ پیچھے جو صورت چل چکی ہے اس کی وجہ سے دو مطلق جواب کا وکیل نہیں بن سکتا۔ بنا تھا مطلق جواب کا وکیل اور باقی رہ رہا ہے جواب مقید کا وکیل، اس لیے مناقض ہو گیا نا، مناقض ہونے کی وجہ سے وکیل نہیں باقی رہے گا۔ حتی لا یؤمر بدفع المال الیہ، لہذا اب یہ حکم نہیں دیا جائے گا کاشف کو کہ تم مال اس کے حوالے کرو، اس کو نہیں ہم مال حوالے کریں گے۔ بس آخری نظیر، وصار کالابی اب الوصی اذا اقر فی مجلس القضاء لا یصح ولا یدفع المال الیہ، اس حکم کی حیثیت ایسے ہو گئی، یعنی وہ وکیل جو غیر مجلس قضاء میں اقرار کرتا ہے اس کی حیثیت ایسے ہوگی کہ جیسے باپ یا وصی جب مجلس قضاء میں وہ بچے کے خلاف جا کر اقرار کر لے تو لا یصح اقرارہما علیہ، تو ان دونوں کا اقرار بچے کے خلاف معتبر نہیں ہوتا۔ بچہ گیا باپ گیا قاضی کی مجلس میں، اس نے جا کر بچے کے لیے جو پیسے وصول کرنے تھے بچے کے خلاف اقرار کر دیا کہ نہیں بچے نے تو پیسے لینے ہی نہیں ہیں، تو بچے کے خلاف اقرار جا رہا ہے، تو باپ کا یہ اقرار، یہ وصی کا یہ اقرار غیر معتبر ہوگا۔ ولا یدفع المال الیہ، اس کے اقرار کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے یہ مال اس کو نہیں دیا جائے گا، کہ اگر مال ثابت بھی ہو جائے کسی طریقے سے بچے پر، کم از کم ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہاں بھی اس وکیل کو مال نہیں دیا جائے گا اگر کسی اور طریقے سے مال ثابت بھی ہو جائے، کیونکہ یہ وکالت سے باہر نکل چکا ہے۔